वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे आज हम बात करेंगे, और बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो पाकिस्तान की रैंकिंग अनफॉर्चुनेटली वो तीसरे नंबर पे होती है। पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। और अगर इसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम बात नहीं करें बट ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं, वो इस बीमारी का शिकार है। अब ये बीमारी किस तरह से शुरू होती है? लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी इतनी पुरानी शुगर है। कभी किसी की दांत में दर्द हुआ, किसी का ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, कुछ छोटी छोटी अलामात काफ़ी अरसे के बाद जब सामने आती हैं तो डॉक्टर के पास जाती है। फिर डॉक्टर जब वो ठीक नहीं हो रहा होता ज़ख्म या ऐसी कोई चीज़, तो उसके बाद ज़ाहिर टेस्ट रिकमेंड करते हैं एंड देन पेशेंट को ये पता चलता है कि उसको कितनी पुरानी शुगर थी। लेकिन हमें सिम्टम्स का क्यों नहीं पता चलता? क्या हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्या हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके आज तक, या हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं करना चाहते? तो आज जरा इस हवाले से हम बात करेंगे शुएब, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल भी होगा कि क्या अगर हमें शुगर हो गई है वो ठीक हो सकती है कि नहीं? एब्सोल्युटली, ये सवाल लोगों के ज़हनों में होता भी है। और एट द सेम टाइम जो सोशल मीडिया पे डिफरेंट वीडियोस आ रही होती हैं कि आप ये करें तो डायबिटीज़ आपकी रिवर्स हो जाती है, कुछ मिथ्स अटैच होते हैं डायबिटीज़ के साथ, तो हम इस पर भी आज बात करेंगे। दवाइयाँ आ गई हैं अजीब जो कि डॉक्टर्स ने अक्सर प्रिस्क्राइब भी नहीं की होती, खुद से जो है वो कंपनीज बना कर कि ये जी ये फलानी दवाई है, ये फलानी दवाई है, वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हमने देखे। और इसमें सभी एक चीज़ और भी होती है कि 3, 4, 5 डायबिटिक पेशेंट्स को आप देखें तो डिफरेंट इंसुलिन ले रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की इंसुलिन भी ले रहे होते हैं। एक ही इंसुलिन किसी पर काम कर रही होती है, किसी पर काम नहीं भी कर रही होती। तो आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे, और हमें ज्वाइन किया है डायबिटोलॉजिस्ट है डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। वसीम का तजुर्बा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज के इस मौजू में हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपसे कि मौसम का क्या कनेक्शन होता है डायबिटीज़ से? जैसे अब मौसम सरमा, विंटर्स का डायबिटीज़ से या डायबिटिक पेशेंट से क्या कनेक्शन होता है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल लोगों को इसकी ज़रूरत भी है जो डायबिटिक पेशेंट्स है। देखिए, विंटर में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि समर से डिफरेंट है। ठीक है। जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती, लोग सर्दियों में ज़रा बाहर नहीं निकलते। जो पहले समर में एक्सरसाइज कर रहे होते थे, वॉक कर रहे होते थे, वो कहते हैं यार सर्दी है नहीं जाता। सही। हमारे कई पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक के, पूछ रहा होता हूँ यार अब तो वॉक कर रहे हैं ना जैसे करते थे। नहीं जी नहीं, आजकल तो सर्दी है जी, निकला ही नहीं जाता, फ्लू हो जाता है, ये होता है। एक तो ये है कि एक्सरसाइज जो है वो कम हो जाती है, वॉक कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। सर्दी में आपने देखा एक ख़ास किस्म की सुस्ती आ जाती है वजूद में ना, सुबह के टाइम भी, अर्ली मॉर्निंग भी, इवनिंग में भी, असर के बाद भी जो है एक सुस्ती सी आ जाती है। पेशेंट्स जो हैं या आम बंदा भी बाहर निकलने को प्रेफर नहीं करता, कहता है घर में बैठा रहे, हीटर के सामने बैठा रहे और खाने को मिलता रहे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है विंटर में। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो बैठा रहना लोग पसंद करते हैं। भूख जो है वो लगती रहती है क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी को जो है जब टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस और वो मेटाबॉलिक रेट थोड़ा क्विक करना पड़ता है कि बॉडी टेम्परेचर इक्वल हो जाए। अब उसके लिए जो है ना वो खाना पड़ता है, इंसान को भूख लगती है तो वो खाता रहता है, बैठा रहता है, और इससे फिर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है, तो इससे जो है ना वो शुगर लेवल्स बढ़ते हैं समर के मुकाबले में शुगर लेवल। अच्छा, दूसरा ये कि कैलोरिक ब्रेकडाउन जो है या कैलोरिक यूजेज जो है वो कम हो जाता है। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी कम है, बैठे रहे हैं, खा रहे हैं, तो कैलोरी ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि विंटर में लोगों का वेट गेन ज़्यादा होता है। जब वेट गेन ज़्यादा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है जो कि यानी इंसुलिन बन रही होती है डायबिटिक पेशेंट में, लेकिन वो काम नहीं करती। तो यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है विंटर में थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स हैं वो, या गैस्ट्रेशनल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जो भी टाइप के डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनका शुगर लेवल बढ़ता है। तो इसमें एहतियात ये करनी चाहिए विंटर में कि आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी जो समर से या पिछले सीजन से चल रही होती है उसको कंटिन्यू रखना होता है। जो डाइट कंट्रोल आपने पहले रखा होता है वो भी कंटिन्यू करना। ये नहीं कि आप खाना भूख लगे तो ज़्यादा खाना शुरू कर दिया और फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, तो दूसरी साइड से आप एक्टिविटी कम कर रहे हैं, एक साइड से आप ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी लाइफस्टाइल में जो आपका चेंज आता है उससे बेसिकली आपका शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और प्लस एक और चीज़ विंटर में बढ़ाता है, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ता है, हाँ, कुछ ऐसी साइकिल, क्योंकि ज़ाहिर है आपका घर में रहना, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाना, तो एक बैठे रहना, फिर आप देख रहे हैं कि
ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ خبریں اینڈ اکنامک کلاؤڈی ویدر جب ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ بہت سارے لوگ ہمارے میجورٹی لوگ اکثر اس بات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا جو ویدر ہے وہ ان کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. تو اسٹریس لیول جب جیسے ہی زیادہ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے. جب انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے شوگر لیولز بڑھتے ہیں. ڈائبیٹک پیشنٹس اچھا جو کہا جاتا ہے کہ اسٹریس کین کاز ڈائبٹیز, اور اسٹریس کی وجہ سے اگر آپ کو ڈائبٹیز آلریڈی ہے تو آپ کا لیول شوگر کا بڑھ جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میرے کئی پیشنٹس ہمارے پاس آئے صرف اسٹریس کی وجہ سے, کوئی ہسٹری نہیں, کوئی فیملی ہسٹری نہیں, کوئی پہلے ڈائبٹیز نہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی فوتگی ہو گئی, والیٹ گم ہو گیا, پیسے چوری ہو گئی, ایک دم اسٹریس شوٹ کیا, ڈائبٹیز ہوگی. جیسے ہی تھوڑا ریلیکس ہوئے ریورس ہوگی. تو اسٹریس فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ اچھا جو زندگی میں بہت سارے ڈاکٹر جنیرک سا کوشچن ہے جی, لوگ اتنے غم میں مبتلا ہوتے ہیں, ہر وقت کا اسٹریس لیتے ہیں, ڈپریس رہتے ہیں, مطلب اپنے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے, انزائٹی جن کو زیادہ ہوتی ہے, کیا ان کو اس طرح کی بیماریاں لگنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے؟ ایگزیکٹ, بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جو لوگ کنٹینیوسلی اسٹریس میں رہتے ہیں, انزائٹی ہے, پینک میں ہوتے ہیں, ان کو جو ڈائبٹیز ہے, کیونکہ اٹس اے ہارمونل پرابلم نا, تو ڈائبٹیز اسٹریس کی وجہ سے, اور جیسے ہائپر ٹینشن ہے, کئی ہارمونل پرابلمز ہیں خواتین میں خاص طور پہ, تو یہ اسٹریس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پہ ڈائبٹیز کا بڑا اسٹرانگ لنک ہے اسٹریس کی وجہ کے ساتھ. ہر سیگمنٹ کو ڈائبٹیز اسی طرح سے متاثر کرتی ہے, جب بچے ہوں, بزرگ ہوں, ارسپیکٹو آف اینی جینڈر, یا کہ کسی اسپیسیفک جینڈر یا اسپیسیفک ایج گروپ کو ڈائبٹیز زیادہ متاثر کر رہی ہے؟ پاکستانی کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں. ہاں, پاکستان میں نا آج کل جو میرا واسٹ ایکسپیرینس, جو پہلے تو جو ہے نا وہ سینیریو ذرا ڈفرینٹ تھا. پہلے فیملی ہسٹری تھی, جن فیملیز میں ڈائبٹیز ٹائپ 2 چل رہی ہوتی ہے ان کو زیادہ یہ کرتی تھی افیکٹ ان پاپولیشن کو جس کی فیملی ہسٹری ہے, یا جو لوگ سیڈنٹری لائف سٹائل پہ ہوتے تھے, جن کا وزن زیادہ ہوتا تھا, یا خواتین جو ہیں پی سی اوز کی جو جیسی چیز ہے اگر اس کا شکار ہے تو اس میں ڈائبٹیز ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. لیکن آج کل بڑا ڈفرینٹ چیز ہوگی ہے, خاص طور پہ پچھلے 4-5 سالوں میں ڈائبٹیز کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ہر پاپولیشن کا جتنی بھی سیگمنٹ ہے سب نے اضافہ ہوا, بچوں میں بھی, خواتین میں بھی, جو مڈل ایج ہے ان میں بھی, اور اولڈ ایجز میں بھی. بچوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بچے کھیل بھی رہے ہیں, یعنی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہتر ہے, اگر وہ شوگر انٹیک بھی ہے, چاکلیٹس, کینڈیز وٹ ایور, بٹ ایٹ لیسٹ وہ گھوم پھر رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں. اسٹریس پہ بچوں کو اتنا تو نہیں ہوتا جتنا بڑوں کو ہوتا ہے. سو بچوں کو ڈائبٹیز کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے آج کل کے کانٹیکسٹ کے حساب سے. دیکھیے 2 طرح کی ڈائبٹیز ہوتی ہے جو بچوں میں دیکھی جاتی ہے. ایک تو ٹائپ 1 ہے, ٹھیک ہے, آٹو امیون پروسیس ہوتا ہے, اپنا قوت مدافعت نظامی اپنے ہی لبلبے کے خلاف جو ہے وہ ہو جاتا ہے, دشمن بن جاتا ہے, اور بیٹا سیلز جو ہیں جو لبلبے کے جو انسولین بنا رہے تھے اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. یہ تو ایک ہے فیکٹر جو کہ شروع سے ہے چل رہا. لیکن آج کل جو بچوں میں جو کیسز آ رہے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہیں, اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہیں یا موڈی میچورٹی آن سے ڈائبٹیز آف دی ینگ ان کے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل, بچوں میں آج کل جو ہے نا موبائل کا استعمال, گیجٹس کا استعمال, کمپیوٹر کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے. بچے جو ہیں وہ اب جیسے ہم کا کھیلتے ہیں, اب کھیل جو ہے نا وہ موبائل پہ آ گئی ہے, کمپیوٹر پہ آ گئی, تو بیٹھے رہنا, پھر جنک فوڈ کا استعمال, شوگری فوڈز, میٹھا, ٹھیک ہے نا, پروسیسڈ کھانے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بچوں میں آ گئی. اس سے کیا ہوا, ویٹ گین ہونا شروع ہو گیا. بیٹھے رہنا, کیلوریز انٹیک کرنا, وزن بڑھ جانا. جب وزن بڑھتا ہے تو ساتھ ہی ٹائپ 2 ڈائبٹیز, موڈی, اور اس طرح کی بچوں میں, اور یہ آج کل بہت زیادہ موڈی میچورٹی آن سے ڈائبٹیز آف دی ینگ, یہ ایک ٹائپ آف ڈائبٹیز ہے جس میں جو ینگ ایج میں ہوتی ہے, لیکن اٹس لائک اولڈ ایج, مطلب ہوتی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے بٹ ان ینگر ایج. نہیں, ہم بڑے خوش ہو رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا بچہ تو وزن گین کر رہا ہے, ہم بڑے ہیلدی ہو رہا ہے. ہیلدی کی ڈیفینیشن ہی ہمیں نہیں پتا کہ ایک ہیلدی بچہ ہوتا کیا. ہم نے تو وزن زیادہ ہو گیا ہیلدی ہے, وزن کم ہو گیا اور پھر وہ ہیلدی نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. میری کلینک پہ کئی خواتین خاص طور مائیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارا بچہ جو ہے وہ ہیلدی ہے, کتنا دیکھیں کتنا ہیلدی ہے. اب پتہ چلا تو اوور ویٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو چکی ہے. تو یہ جو ہیلتھ کا ہے نا واقعی جو ہے یہ ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی, اس کا خیال کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خواتین بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, اپنے خواتین کے پرسپیکٹو سے بات کی, پی سی او ایس تو اپنی جگہ پہ, پریگنینسی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی خواتین ہوتی ہیں جن کا شوگر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے ان کو شوگر نہیں ہے لیکن پریگنینسی کے ڈیوریشن میں ان کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کیا اس کے بعد وہ سیٹل ہو جاتی ہے سب کی, یا پھر ایک لانگ ٹرم ان کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی بالکل. دیکھیے جو
خواتین میں پریگنینسی کے دوران جو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس گیسٹیشن ڈائبٹیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو گیسٹیشن ڈائبٹیز ہے اس کا انسیڈنس بھی آج کل بڑھ گیا. اس کی 2 ریزنز ہے. ایک تو یہ ہے کہ میریٹل اسٹریسز بہت ہوتے ہیں آج کل, خاص طور پہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں جو ڈیورنگ پریگنینسی خواتین میں ہوتی ہیں. جب اسٹریس اور پھر ہارمونل چینجز, اور تیسرا فیکٹر ہوتا ہے ہسٹری, فیملی ہسٹری, جینیٹکس. جب یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں سوشیو اکنامک کنڈیشن, اسٹریسز پلس ہارمونل چینجز اور پھر فیملی ہسٹری, تو جب یہ فیکٹرز کمبائن کرتے ہیں تو اٹ ول لیڈ انٹو گیسٹیشنل ڈائبٹیز. پھر گیسٹیشن ڈائبٹیز ان فیکٹرز جو آج کل یہ زیادہ اسٹریس وغیرہ یہ سارا کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو گیسٹیشن ڈائبٹیز کے کیسز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن جہاں تک دوسرا پارٹ ہے کہ جی ریورس ہو جاتی ہے, یعنی آپ پریگنینسی اگر ڈلیوری ہو جاتی ہے سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو جی ہاں بالکل ریورس ہو جاتی ہے, لیکن رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اسی خاتون کو جو ہے جس کو گیسٹیشن ڈائبٹیز ہوئی ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو زیادہ ضرورت ہے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن. بالکل, اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس کو اپنی ڈائٹ پہ, اپنی ورزش پہ, اپنی ایکسرسائز پہ جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا. ڈاکٹر صاحب اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اکثر وہ خواتین اگنور کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ٹیمپرری ہے, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا, اور بڑی کم خواتین میں دیکھا احتیاط کر رہی ہوتی ہیں ایسے میں. سو کیا اس دوران کوئی برا اثر بچے کے اوپر پڑ سکتا ہے یا خاتون کی اپنی ہیلتھ کے اوپر, اور کس حد تک احتیاط امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی دیکھیے, جب گیسٹیشن ڈائبٹیز ہوگی تو بچوں پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. اس کی جو ان کی مینٹل گروتھ, ان کی فزیکل گروتھ, اور اوور ویٹ بیبیز آتے ہیں, اسٹل برتھ بھی ہو سکتی ہے, مطلب بیبی جو ہے وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کی. جب بیبی ان کو پھر ایک اوور ویٹ بیبیز آتے ہیں, پھر ان میں پھر آگے جا کے ان کی لائف میں ادر جو ہے, اور یہ بڑا کامن دیکھا گیا گیسٹیشن ڈائبٹیز میں کہ بچے کا وزن بڑھ جانا, پھر زیادہ کمپلیکیشنز ان ڈلیوری, اور اس کے بعد بھی بچے ہم دیکھتے ہیں وہ اوبیز ہوتے ہیں, اوور ویٹ ہوتے ہیں, اور ان کے بھی زیادہ رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں. ان ادر ہارمونل جیسے تھائرائڈ پرابلمز ان میں بڑا کامن ہو جاتا ہے, پلس مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, گروتھ فیکٹر بہت زیادہ, مطلب مینٹل گروتھ ریٹارڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان میں ہو جاتی ہیں. خواتین میں بڑا زیادہ کمپلیکیشنز آتی ہیں, بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی, پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کے کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں, لائف تھریٹنگ کنڈیشنز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو جو ہے نا دونوں کے لیے, ماں کے لیے, بچے کے لیے, دونوں کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے. جی جی. ریورس کس کس صورت میں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. آج کل بڑی اس کے بارے میں متس ہیں کہ جی ہر کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ جی ہر جگہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ریورس ہو جائے گی, یہ پانی پی لیں, یہ خوراک کھا لیں. شکر آپ نے خود کہہ دیا, ورنہ میں کہنے لگا تھا کہ ایک جگہ ہے وہاں پہ واقعی لکھا ہوا ہے ایک چشمے کے پانی کے اوپر کہ یہاں سے پانی بھر کے لے کر جائیں اور ڈائبٹیز کا خاتمہ کریں. جی جا نیچرلی لوگ وہاں سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل اس طرح کے بیس بھی ہیں. اس طرح بھی یہ ہے کہ جی کریلے کا پانی نکال کے آپ پی لیں تو آپ ایک ہفتہ خالی پیٹ صبح پئیں تو بس دوسرے ہفتے بالکل ڈائبٹیز ختم نہیں. ایسی بہت زیادہ مس ہیں. واقعی نہیں ہوتا ختم, ہے تو اس پہ بلیو کرتی ہوں. ڈائبٹیز ختم ہو نہ ہو, بندہ ختم ہو جائے گا. کریلے کے پانی سے. اچھا اب بات یہ کہ جی کچھ ایسی ٹائپ, جیسے میں نے کہا ٹائپ آف ڈائبٹیز ڈفرینٹ ہے. کچھ ایسی ٹائپ آف ڈائبٹیز ہیں جو ریورس ہو جاتی ہے, جیسے پری ڈائبٹیز ہے جس کو ہم بارڈر لائن یا جو ہے گلوکوز انٹالرنس کہتے ہیں. پری ڈائبٹیز آج کل بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, یہ ریورس ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور فیکٹرز کی وجہ سے اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوئی ہے, جیسے کچھ ڈرگز ہیں ایسی, جیسے اسٹیرائڈز ہیں, ان کو لینے سے بھی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. کئی کووڈ کے زمانے میں, کرونا کے زمانے میں کئی پیشنٹس کو جب اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں, جب وہ ان کا لنگز اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ ان کو اسٹیرائڈ لینے پڑتے تھے, تو ہوا یہ کہ جیسے کووڈ سے ٹھیک ہوئے باہر آئے, ڈائبٹیز ایک تو وزن ہو گیا اسٹیرائڈس کی وجہ سے, اور ڈائبٹیز ہوگی, جو کہ یہ ریورسیبل ہے. پری ڈائبٹیز بھی ریورسیبل ہے, یہ ہو جاتی ہے لائف اسٹائل کے ساتھ. ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز بھی ریورس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ گیسٹیشن ڈائبٹیز ڈیورنگ پریگنینسی ہوئی, جیسے بات ہوئی, اس کے بعد ہوگی ریورس. لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسی ڈائبٹیز ہے جیسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, یہ ریورس نہیں ہوتی. ان کے بارے میں بہت آج کل جو ہے نا مس بڑھے کہ جی یہ ریورس ہو جاتی ہے, فلاں چیز کھا لیں, فلاں چیز نہ کھائیں, اس طرح کی ڈائٹ لے لیں تو ریورس. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. میڈیکل آرگنائزیشن ہیں, ایف ڈی اے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, کوئی بھی ایسی ڈائٹ نہیں ہے, کوئی بھی ایسی دوا نہیں ہے جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو ریورس کر سکے. کچھ ٹائپ کی ڈائبٹیز جیسے میں نے کہا وہ ہو جاتی ہیں. ونس یو آر آن انسولین, تو کیا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ انسولین سے واپس اورل میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں یا کہ نہیں؟ ونس آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ اب آپ انسولین لے رہے ہیں, انجیکشن لگا رہے ہیں, تو پھر ریورسیبل اب وہ معاملہ نہیں رہا. دیکھیے
میرا 25 سال کا ڈائبٹیز کا ایکسپیرینس ہے. باہر بھی میرے پیشنٹس ہیں, ملک سے باہر بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. دیکھیے میں نے اس سارے ایکسپیرینس میں ایک بات نوٹ کی ہے, جو باہر کے ممالک ہیں, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, یورپ کنٹری, فرانس ہے, یو کے ہے, امریکہ ہے, وہاں پہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں انسولین نہیں دی جاتی. اور میری ایک بڑی فیمس اس میں اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین کا استعمال میڈیکل گناہ ہے. اچھا جی, اور یہ یہاں پاکستان میں اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ انسولین دے دی جاتی ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین جو ہے بڑے آرام سے, میرے ہزاروں پیشنٹس آج تک جو ہیں وہ انسولین پہ تھے, ان کو میں نے بڑے آرام سے جو ہے وہ اورل میڈیکیشنز پہ چینج جو کر بھی دیے. ہمیں سن رہے ہیں اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے ان کو, اور وہ اگر انسولین لے رہے ہیں تو وہ آرام سے ریورس کرا سکتے ہیں اس کو کہ اورل میڈیکیشن پہ آ سکتے ہیں, بڑے آرام سے آ سکتے ہیں, اور 1-2 دوائیوں پر ساری عمر کے لیے ڈائبٹیز فلی کنٹرول چل سکتی ہے. بس تھوڑی سی اس میں فارمولا یہ ہے کہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے. یہ ٹریٹمنٹ کنٹرول ڈائبٹیز کے 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک ہے جو ہے رائٹ میڈیکیشن رائٹ ڈوز میں رائٹ ٹائم پہ, ایک بیلنس ڈائٹ, قدرتی جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائٹ دی ہے اس کو ایک بیلنس طریقے کے ساتھ ایک خاص کوانٹٹی میں ہیلدی ڈائٹ لینا, ایک یہ چیز. اور تیسری چیز ہے ایکٹیو لائف سٹائل, فزیکل ایکٹیو, روزانہ کی بیسس پہ واک کریں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. ایج اجازت دیتی ہے تو جم جائیں, ایج اجازت دیتی ہے تو پارکس میں واک کریں. پتہ گراؤنڈس کو آباد کریں, گھروں میں بیٹھے رہنا, سیڈنٹری لائف سٹائل کو پریفر کرنا, یہ چیز. تو اس تینوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے اٹ ول جو ہے آپ کی انسولین بھی چھوٹ سکتی ہے اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں, اور آپ کی کسی نہ کسی بھی طرح کی ڈائبٹیز ہے, کتنی انڈر کنٹرول کیوں نہیں ہے, ان تینوں چیزوں کی کمبینیشن سے وہ پراپرلی کنٹرول ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اتنے عرصے کی ڈائبٹیز ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کسی کو, ڈاکٹر آ کے یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ کتنی پرانی شوگر ہے؟ کیونکہ اکثر ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یا مریض آ کے کہتے ہیں جی ہماری شوگر بڑی پرانی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کس طرح اس چیز کا پتہ چلتا ہے اور کیسے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ بہت زیادہ اچھا کویشچن ہے, اور آج کل اس طرح کے کیسز بہت آ رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ڈائبیٹک ہوتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں پہلے تو ہم جو آئیڈیل سمٹمز ہمیں پتہ ہوتا تھا, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب شوگر ہائی ہوتی ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے, منہ خشک ہوتا ہے, پیشاب بار بار آتا ہے, وزن کم ہوتا ہے, اور اس طرح کے جو کلاسک سمٹمز ہیں اس کی ڈائبٹیز. لیکن آج کل جو کیسز آ رہے ہیں خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں, اس میں سمٹمز ہوتے ہی نہیں, علامات ہوتی ہی نہیں, بندہ اپنے آپ کو ہیلدی سمجھتا. میڈیکل کرانے گیا کہ باہر جانا ہے ویزے کے لیے, کوئی میڈیکل کرایا تو پتہ چلو وہ یہ تو ڈائبٹیز ہے, یا کسی وجہ سے کوئی کیمپ لگا ہوا ہے, کوئی ہیلتھ کیمپ ہے, کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے, یا کوئی بھی میڈیکل کیمپ ہے, گئے جی اچھا جی شوگر چیک کر لیں, شوگر چیک کی تو بہت زیادہ ہائی آئی, یعنی سمٹمز نہیں ہیں اور ایکسیڈنٹلی پتہ چلتا ہے. تو اس قسم کے لوگوں کا پھر یہ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کب سے ہے, ہمیں تو کچھ تھی ہی نہیں, ہم تو ہیلدی سمجھ رہے اپنے آپ کو, جب چیک کرایا تو پتہ چلا. کیونکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں خاص طور پہ جو آج کل کیسز آ رہے ہیں جو کہ موٹاپے کی وجہ سے یا لائف سٹائل کی وجہ سے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے, یا فیملی ہسٹری کی وجہ سے, ان میں سمٹمز نہیں ہیں. جب سمٹم نہیں ہے تو پیشنٹ اپنے آپ کو ہیلدی تصور کرتا ہے, حالانکہ اس کے اندر شوگر ہو چکی ہوتی ہے کتنے عرصے سے یہ ہم بھی نہیں بتا سکتے. ہاں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c, وہ صرف لاسٹ 3 months, جی وہ HbA1c ہیموگلوبن A1c, وہ ہمیں صرف 3 مہینے کا ایک ایوریج بلڈ شوگر بتاتا ہے. ہم یہ بتا سکتے ہیں یہاں 3 مہینے سے ہوئی ہے, نہیں بتا سکتے. اچھا, اس سے پہلے کتنے ہیلتھ اسکریننگ جو ہے دیکھیں اب اس لحاظ سے کتنی امپورٹنٹ ہے, جو ہمارے ہاں رجحان نہیں ہے, جب تک کچھ ہو نہ جائے ہم جاتے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھ اسکریننگ کروائیں. اور اگر آپ نے پریونٹ کرنا ہے ایک چیز کو تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ 6 months بعد, چلے سال میں ایئرلی اسکریننگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ لوگ جن کو رسک زیادہ ہے نا, ہاں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 2 ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, ایک کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایک کا ویٹ اتنا کم کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے ہیں, ہم نے لوگ اپنے سامنے دیکھے ہیں. سو یہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویٹ گین کرتے ہیں, کچھ لوگ ویٹ لوز کرتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیں دونوں ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں, اور آپ کا سوال کا یہ کہنا یہ ہے کہ دونوں ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں, ایک کا ویٹ گین زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک کا ویٹ لاس ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں 2 طرح کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اندر سے کچھ لوگوں میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, ان کی باڈی جو ہے وہ زیادہ انسولین بناتی ہے, کیونکہ جو کھا رہا ہوتا ہے بندہ اس کو ڈائجسٹ کر کے اس کے گلوکوز لیول کو نارمل کرنے کے لیے برین آرڈر کرتا ہے پینکریاس کو کہ یار نکالو انسولین, وہ زیادہ انسولین نکال رہا ہے. اب انسولین کیونکہ اثر نہیں کر رہی, ریزسٹنس ہے,
تو برین کو پھر آرڈر جاتا ہے کہ بھائی اب تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا اور نکالو. تو ایسے کیسز میں جن میں انسولین زیادہ نکلتی ہے ڈیو ٹو انسولین ریزسٹنس, اس میں ویٹ گین زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ویٹ گین زیادہ ہوتا ہے, سمٹمز ہوتے ہی نہیں, ویٹ لاس بھی نہیں ہوتا, ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جتنا ویٹ گین ہو رہا ہے اتنی زیادہ انسولین ریزسٹنس بڑھ رہی ہوتی ہے, ڈائبٹیز اتنی زیادہ انکنٹرول ہو رہی ہے. لیکن پیشنٹ کو سمٹم نہیں ہوتے, پتہ ہی نہیں ہوتا. جو جن کا انڈر ویٹ ہوتے ہیں, جو یا کمزور ہوتے ہیں, ان میں فیکٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان میں کہ باڈی کم انسولین بنا رہی ہوتی ہے. اگر انسولین ریزسٹنس بھی ہوتی ہے لیکن ان کا پینکریاز یا جو بیٹا سیلز ہیں وہ اتنے زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے, اتنی انسولین یا ڈیمانڈ سپلائی کا ہوتے اتنی نہیں بنی ہوتی جتنا وہ کیلوریک انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, جتنا گلوکوز لے رہے ہوتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اتنی انسولین نہیں بنی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کا پھر ویٹ لاس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں پھر اس میں بھی جو پہلا والا کیس تھا کہ ویٹ گین ہوتا ہے, اس میں مارکیٹ میں ایک انجیکشن آیا ہوا ہے, آئی وونٹ ٹیک دا نیم, لیکن جن کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے, جو انسولین پہ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ایک اور انجیکشن پرسکرائب کرتے ہیں جو کہ آئی تھنک 1-2 ہفتے میں ایک دفعہ لگتا ہے کہ اس سے آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. یہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, ویٹ لاس کے لیے کئی میڈیکیشنز ہیں, انجیکشنز بھی ہیں, کئی اور میڈیکیشنز بھی ہیں جن کا وہ ہوتا ہے, لیکن انڈر دی سپرویژن آف ایکسپرٹ. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ فلانے نے لگایا تھا تو میں نے ہرڈ کہ اسپیشلی اسلام آباد کی پرسپیکٹو سے کہ ایک فیشن بن چکا ہے وہ انجیکشن لگوانا کہ جو اس سے آپ کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے, جو اوور ویٹ ہو رہے ہیں وہ انجیکشن لگوا رہے ہیں اور اس سے آپ کا وزن گر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے کنفیوز سمٹمز ہوتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹس کے کہ فار ایگزامپل آپ کو نہیں پتا کہ شوگر لیول ڈراپ ہوا ہے, شوگر لیول آپ کا بڑھ گیا ہے, وہ سمٹم ایسا تھا, اور فار ایگزامپل آپ کا شوگر لیول ڈراپ ہوا, آپ سمجھے کہ نہیں ہائی تھا اور آپ نے انسولین لگا لی, کام اور خراب ہو گیا. آپ کے شوگر لیول ہائی تھا, آپ سمجھے لو ہے, آپ نے چینی ڈال کے شربت بنا کے پی لیا اور ہائی ہو گیا, مسئلہ ہو گیا. کنفیوز سمٹمز جن کو دیکھتے ہوئے جب تک آپ ٹیسٹ نہ کر لیں پہلے تب تک آپ کو کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. ڈائبیٹک پیشنٹس کے یہ بہت اچھا کوشچن, کو بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے اس میں کنفیوزنگ جو سمٹمز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے پیشنٹ کو نا تھوڑی ویکنیس فیل ہوتی ہے. اوکے, جب ویکنیس فیل ہوتی ہے اس میں ڈیزینس بھی ہوتی ہے, پیشنٹ کو تھوڑا سا بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے اور پیشنٹ ویک فیل کر رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کچھ کھا لے. اب یہ ایک کنفیوزنگ سمٹمز ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میری شوگر لیول چکر آئے ہیں, مجھے ویکنیس فیل ہو رہی ہے, ہلکا سا مجھے پسینہ آیا ہے, مجھے نظر آنا تھوڑا کم ہو گیا ہے اور مجھے بھوک سی لگ رہی ہے تو میرا شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہوگا. تو کیا کرتے ہیں کہ وہ چینی ملا کے پی لی, کولڈ ڈرنک لے لیا, کچھ کھا لیا. حالانکہ یہی سمٹم ہائی لیول میں بھی ہوتا ہے. کیوں ہائی لیول میں ہوتا ہے؟ کیونکہ سیلز میں گلوکوز انٹر نہیں ہو رہا ہوتا ڈائبٹیز میں, کریونگ ہو رہی ہے. جی تو وہ جب سیلز میں جب گلوکوز جا نہیں رہا تو سیل بھوکا ہے, برین کو یہی فیڈ بیک مل رہا ہے کہ میں تو بھوکا ہوں, تو وہ پھر آپ کو بھوک لگا رہا ہے. لیکن وہ بھوک لگ رہی ہے شوگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ گلوکوز سارا سرکولیٹ کر رہا ہے, سیلز میں نہیں جا رہا, تو اس وجہ سے بھوک لگ رہی ہے. پیشنٹ سمجھ رہا ہے کہ نہیں وہ یہ تو میں لو ہو رہا ہے. جی کیا کیا جائے پھر ایسی صورت؟ اچھا, دوسرا یہ کہ اسی میں لو ہائپوگلائسیمیا بھی بڑا خطرناک ایمرجنسی ہے ڈائبٹیز میں, جس کی وجہ سے جن میں شوگر لیول لو ہو جاتا ہے. اس میں بھی سمٹم یہ ہوتے ہیں, بھوک لگتی ہے, ہلکا سا پسینہ آتا ہے, کمزوری فیل ہوتی ہے, جو ہے وہ کبھی کبھی ڈیزینس ہوتی ہے, کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا, اٹھنے کا, اس میں بھی ہائپوگلائس. اب اس میں پیشنٹ سمجھتا ہے کہ جی وہ میرا تو ہائی چل رہا ہے, بالکل, تو وہ انسولین زیادہ لگا لیتا ہے یا دوائی اور لے لیتا ہے, وہ اور زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اٹ ول لیڈ انٹو ایمرجنسی. ٹھیک ہے, تو یہ اب کیا جائے, آپ کا اگلا کوشچن ہے کہ اس میں کیا جائے. دیکھیے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ, شوگر لیول چیک کریں. جو گلوکومیٹر آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے, ڈائبٹک نہیں بھی ہیں تب بھی انہوں نے رکھے ہوتا ہے, یار چلو ہیلتھ کانشیس ہے گلوکومیٹر رکھ لیں, ایک فیشن بن گیا. تو گلوکومیٹر کو کام میں لائیں, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ کریں. جو ڈائبٹک پیشنٹ خاص طور پر ان کے لیے کہ آپ اپنے لیولز چیک کرتے رہا کریں. اگر آپ کو ایسا کوئی سمٹم ہوا ہے تو چیک گلوکومیٹر کے بعد آپ جو لیول ہے اس کے مطابق اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, آپ اس کے مطابق آپ لے سکتے ہیں. تو مانیٹرنگ, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ویسے تو اتنا وسیع ٹاپک ہے, جتنے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں اوبویسلی آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے کوسچنس ہوں گے, لیکن ہم اتنے سے وقت میں اتنا سائز کو کور کر سکتے ہیں. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس.